अस्सलाम वालेकुम। आज इंटरव्यू के सेशन के अंदर हमारा जो है वो पहला इंटरव्यू है और हमारे साथ जो पहले गेस्ट हैं हाशिम रज़ा वड़ाई साहब, बहावलपुर से इनका ताल्लुक़ है। और आज टॉपिक है हमारा कि बिज़नेस में रिलेशनशिप कितना मैटर करता है और कितना इम्पोर्टेंट है। तो हम चलते हैं अपने मेहमान की तरफ, आज उनसे जानेंगे कि इस हवाले से आपकी क्या राय है और आपके क्या नुकात हैं इस हवाले से। तो हाशिम भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ज़िशान भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप कैसे हैं? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, अल्लाह पाक का बहुत करम है सर। सर आज हमारे लिए ऑनर की बात है कि आप हमारे शो के पहले गेस्ट हैं और बहुत ज़्यादा मतलब हम वेट कर रहे थे, हमारी ऑडियंस वेट कर रही थी आपका कि क्योंकि कल से हमने इसका प्रोमो चलाया हुआ है और एडवर्टाइज़मेंट की हुई है, तो काफ़ी लोग वेट कर रहे थे। तो बहुत-बहुत शुक्रिया आपका इस शो में आने के लिए। ज़िशान, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि आपने बुलाया मुझे। माय प्लेज़र। सर बाकी सर आप भाई की मोहब्बत है। ठीक हो गया सर। सर पहले तो हमारी ऑडियंस को अपने बारे में कुछ बताइएगा, अपना इंट्रो दीजिएगा कि आप कहाँ से हैं एजुकेशन के हवाले से और अपनी जर्नी जो है जॉब और बिज़नेस की जर्नी के हवाले से थोड़ा हमारी ऑडियंस को बताइएगा। ज़िशान भाई, मेरा नाम है हाशिम रज़ा वड़ाइच। मैं भावलपुर की छोटी सी तहसील है यज़मान, वहाँ से बिलोंग करता हूँ। और यज़मान से आगे कोई 5 किलोमीटर पे मेरा गाँव है छोटा सा, 88 चक। सर वहाँ से स्टार्ट हुई है जर्नी सर। वालदैन का शौक़ था। हमारे पूरे गाँव में ना मेरे बड़े भाई थे जो फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने मास्टर्स किया था। मैं अपने गांव की बात कर रहा हूँ, उसके बाद मैं हूँ। अब्बा जी का एक ख्वाब था, अल्हम्दुलिल्लाह ज़मीनें हैं हमारी, लेकिन अब्बा जी का ख्वाब था कि बच्चों को पढ़ाना है। तो वहाँ से स्टार्ट हुआ है सर। फिर एमएससी अकाउंटिंग एंड फाइनेंस की है। उसके बाद शुरू से था कि मैंने अपना बिज़नेस करना, जॉब नहीं करनी। बाय चांस मुझे क्या कह सकते हैं कि मैं एक जॉब करनी पड़ गई मुझे। फास्ट केबल्स में मैंने जॉब की 21 जनवरी 2013 से। वो मैंने जॉब की कोई 2-1 साल, और उसके साथ ही मैंने अपना बिज़नेस स्टार्ट कर दिया था। मेरी पहला बिज़नेस था यहाँ पे यज़मान में 2010 में अच्छा, बहावल हुंडा शोरूम में मैंने बिज़नेस स्टार्ट किया था। वो मैंने वाइंड अप करके जॉब स्टार्ट की। जॉब के बाद 21 जुलाई 2014 को मैंने वारिद की फ्रेंचाइज ली, जो मेरी टर्मिनेट हुई 10 जनवरी 2017 को। तो साथ साथ मैं छोटे छोटे बिज़नेस कर रहा था। उसके साथ मैंने अब डिस्ट्रीब्यूशन का मेरा नेटवर्क था, उसके साथ ही फ्रेंचाइज़ के साथ ही जब फ्रेंचाइज़ टर्मिनेट हुई तो उसको मैंने बढ़ाया। अब अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह मैं टपाल का डिस्ट्रीब्यूटर हूँ यज़मान में। मेरी कोई 7 से 8 टन सेल है टपाल की। लाइव्स घी की कोई माशाल्लाह, 4 से 5 टन सेल है। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, टर्नओवर आया कोई 2.5-3 करोड़ का। अल्लाह पाक का बहुत करम है भाइयों की दुआ से। माशाल्लाह। आपकी जर्नी तो बहुत ही मोटिवेटिव है क्योंकि एक सिंपल है कि जॉब सिर्फ 2 साल करना और 2 साल के अंदर ही जॉब के दौरान ही अपने बिजनेस के ऊपर फोकस करके वहां से स्टार्ट करना, ये बहुत ही रेयर केसेस में होता है। तो अल्लाह ताला ने आपको टैलेंट दिया, आपके वालिदैन की दुआओं के साथ और दोस्तों की दुआओं के साथ आपने ऐसा किया। ज़िशान भाई, हमारा जो इनहेरिटेंस बिज़नेस है वो तो है खेती बाड़ी। लेकिन आप बिलीव नहीं करेंगे कि 2000 मैंने 7 से अपना घर छोड़ा था, यानी कि निकला स्टडी के लिए, बोर्डिंग के लिए। आज तक मुझे ये नहीं पता कि हमारे एकड़ कौन कौन से हैं। अब्बा जी ने जाने नहीं दिया उस टाइम उस तरफ। तो माशाल्लाह, उसके साथ ये था, ये बिजनेस था, फोकस की बिजनेस बात की फोकस था। उसके बाद यार एक ड्रीम था अपना कि अपना बिजनेस स्टैंड करना है। मैं ना अक्सर अपने जो यूथ में जो लड़के होते हैं, यंग कज़न है या दोस्त हैं जो अभी ग्रोइंग एज में हैं, तो उनको ये कहता होता हूँ कि यार आप लोग आए हैं तो पता लगता है यार ये अरशद का बेटा है, ये शौकत का बेटा है। मैं क्या, आप आते हो तो आपको आपके बाप के नाम से जाना जाता है, लेकिन ऐसा हो कि आप आए तो पता, आपके वाले साहब आए तो पता लगे यार ये हाशिम के वाले साहब हैं, ये जी जिशान जी के वाले बिल्कुल, साहब हैं। अपनी बिल्कुल पहचान बनानी बहुत ज़रूरी है। बहुत जरूरी है। और सर मेहनत, सबसे जो मेन फैक्टर है वो मेहनत है, और उसके साथ आपकी कमिटमेंट है कि आपने करना क्या है। जो गोल्स हैं वो आपको सेट अपने कर लेने चाहिए कि मैंने ये चीज़ अचीव करनी है। ठीक है, वो कहते हैं ना कि हर मुश्किल रास्ते के बाद बड़ी अच्छी डेस्टिनेशन मिलती है, वही मिसाल है। तो मेहनत करेंगे और मेहनत के साथ ही मिलेगा।
لک میٹر کرتی ہے لیکن اس کی جو پرسنٹیج ہے وہ بہت کم ہے، لیکن جو محنت کی پرسنٹیج ہے وہ 100% ہے. جو بندہ محنت کرے گا اس کو پھل لازمی ملے گا. بالکل، یہ تو ہمارے نبی کی سنت بھی ہے کہ ہجرت جب انہوں نے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جی تو کافی ساری مشکلات ان کو سامنا کرنا پڑی، حالانکہ وہ نبی تھے. تو بالکل مشکلات جو ہیں وہ فیس کرنی چاہیے. راستے کے اندر پتھر بھی آتے ہیں، پہاڑ بھی ہیں، مشکلات ہیں، لوگ آپ کو کراس بھی کرتے ہیں، لوگ باتیں بھی بناتے ہیں. تو یہ آپ نے بڑا اچھا مطلب کہ ایک آنسر دیا کہ ڈیسٹینیشن جو ہے نا وہ آپ کی سامنے ہونی چاہیے، اس کے بعد اپنے آپ کو آپ وہاں تک لے کے جا سکتے ہیں. ایسے ہی ہے. جو ہمارا ایک تھا کہ ہم اس کو موٹیویشنل ایک سپیچ کے طور پہ بھی لیں، تو سیلف ڈسکوری جو ہے مطلب اپنے آپ کو بندہ کیسے ڈسکور کرے، کیونکہ ہمیں تو 25 سال تک پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہم نے جانا کہاں ہے اور ہمارا مقصد کیا ہے، ہمارا مقصد کیا ہے. ذیشان یہ بھائی، چیز کے بارے میں تھوڑا. سب سے پاکستان کی جو سب سے بڑی ڈرا بیک ہے نا، یہاں پہ سب سے بڑا ڈرا بیک یہ ہے کہ ایجوکیشن کی بہت کمی ہے. اب میں اگزامپل دیتا ہوں. میرے والد صاحب ان کے دوست ہیں، تو ان کے دوست کسی آفس میں کام کر رہے ہیں. میں اگزامپل دیتا ہوں، بینک میں جاب کر رہے ہیں، تو والد صاحب نے سوچنا ہے کہ میرے بیٹے نے بینک میں جانا ہے. میں اس چیز کو لائک نہیں کرتا. سر، آپ انٹرسٹ دیکھیں کہ آپ کا انٹرسٹ کیا ہے. کچھ لوگ ہیں جو بہت زیادہ پنچول ہوتے ہیں، جو رولز اینڈ ریگولیشن کے مطابق چلتے ہیں. وہ جو لوگ ہیں ان سب کو فالو کرنا چاہیے اپنی لائف میں. اپنا جو ان کا موٹیو ہے وہ ہونا چاہیے کہ انہوں نے کیا اچیو کرنا ہے. تو آپ ڈیسائیڈ کریں، پہلے اپنے آپ کو ایکسپلور کریں کہ آپ کیا کر سکتے ہیں. جاب کر سکتے ہیں، بزنس کر سکتے ہیں، سروسز کا بزنس کر سکتے ہیں، کیا کر سکتے ہیں. تو اس میں یہی ہے کہ آپ سب سے پہلے اپنے آپ کو انالائز کریں کہ آپ میں کیپیبلٹی ہے کچھ کرنے کی یا نہیں. اپنی کیپیبلٹی کو ہر بندہ خود اس کو ناپ سکتا ہے، تول سکتا ہے، کوئی اور بندہ نہیں تول سکتا. اپنے آپ کو وہ خود میں کہتا ہوں کہ اپنی ذات کو انسان خود ڈسکرائب کر سکتا ہے، کوئی اور نہیں کر سکتا اس کو ڈسکرائب. ذیشان بھائی، ہیلو ذیشان بھائی، ذیشان بھائی. خیال کچھ مسئلہ بن گیا ذیشان بھائی کے ساتھ. جی سوری، وہ ایک انٹرنیٹ کا ایشو آ گیا تھا. جی میں آپ کی کوئی بات سن رہا ہوں. اچھا، آپ پہلے خود ڈیسائیڈ کریں کہ آپ نے کیا کرنا ہے. لوگوں کی طرف دیکھنا چھوڑ دیں. یہ کچھ لوگ ہیں جو 22-23 سال میں بہت زیادہ ترقی کر جاتے ہیں، کچھ 50 سال تک ترقی نہیں کرتے. یہ ہے کہ جو رزق اور موت ہے وہ آپ کے پیچھے ہے. لیکن ایک فیکٹر ہے جسے میرا خدا بھی کہتا ہے اور ہمارے نبی نے بھی تلقین کی ہے، وہ ہے محنت، لگن. ہم وہ نہیں چھوڑنا چاہیے. محنت اور لگن کے ساتھ آپ جو کام کریں گے اللہ پاک اس میں آپ کو ترقی دے گا. اور یہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کوئی بھی گول اچیو کرنا ہے تو اس کے لیے آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ اس میں مشکلات کتنی آتی ہیں. آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ میرا یہ گول ہے اور میں نے اس کو اچیو کرنا ہے ایٹ اینی کاسٹ، اور وہ آپ کو اچیو کرنا پڑے گا. اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. آج کل میں ایک ٹرم یوز کرتا ہوں جو میری ٹرم ہے کہ بھائی آج کل مقابلہ ہے. بھائی کے ساتھ بھی مقابلہ ہے، سگے بھائی بالکل کے ساتھ بھی مقابلہ ہے، بالکل بہن ایسے ہی. بھائیوں کے ساتھ مقابلہ ہے، دوستوں کے ساتھ مقابلہ ہے. ٹھیک ہے، اور ریس لگی ہوئی ہے، بھاگنا ہے آپ نے. بالکل بالکل ایسے ہی. ٹھیک ہے. باقی جو خواہشات ہیں، کسی بھی گول کو اچیو کرنے کے لیے سب سے پہلے خواہشات کو مارنا پڑتا ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے. آپ کا ایک موٹیو ہے کہ آپ نے کسی چیز کو اچیو کرنا ہے، تو راستے میں آپ کا بڑا دل کرے گا میں یہ کروں، میں وہ کروں. نہیں، جو آپ نے سوچا ہے وہ کرنا ہے سب سے پہلے. جو آپ کی پرسنل خواہشات ہیں اس کو مارنا ہے. اور جو یوتھ ہے، یوتھ کے لیے میرا یہ پیغام ہے کہ یوتھ آج کل بھاگ رہی ہے 2 سے 3 چیزوں کے پیچھے. ایک میڈیا کے پیچھے بھاگ رہی ہے، اور ایک یہ جو اسے کیا کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو 16-17 سال کی ایج میں یہ جو پیار محبت اس میں پڑ جاتے ہیں. یہ سب چیزیں فنا ہیں، فیک ہیں. ہمارے نبی نے فرمایا، قرآن میں لکھا ہے کہ نیک مردوں کے لیے نیک عورتیں اور نیک بالکل پاک عورتوں کے لیے نیک مرد. ڈیسائیڈ کریں جو آپ ہیں، آپ کو ویسا ہی ہم سفر ملنا ہے.
آپ ڈیسائیڈ کر بالکल لیں کہ ऐसा آپ کو کرپٹ چاہیے یا آپ کو اچھا چاہیے. یوتھ اس چیز سے نکل جائے تو انشاءاللہ پاکستان میں ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں ہے, اور ہر بندہ اپنا موٹیو اپنا گول اچیو کر سکتا ہے. 2 سے 3 چیزوں پہ وہ اپنے آپ پہ کنٹرول کر لے, اور نماز کی پابندی جتنی ہو سکے وہ کرے, کیونکہ ان سب چیزوں سے روکنے کے لیے نماز سب سے بڑی چابی ہے. ٹھیک ہے, جو بندہ نماز پڑھتا ہے وہ ان سب چیزوں سے دور رہتا ہے, کیونکہ اس نے اپنے آپ کو پاک رکھنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور اللہ پاک کا بہت کرم ہے کہ ہم مسلمان ہیں, یہ اللہ کا سب سے بڑا کرم ہے ہم پہ. ٹھیک ہے, اور ہمیں ہر چیز اللہ پاک نے ہمارے گھر میں دی ہے, ہمیں باہر سے جا کے نہیں سیکھنی پڑے گی. ٹھیک ہے, آپ ان لوگوں کو دیکھیں جو عیسائیوں سے مسلمان ہوئے ہیں, جو سکھوں سے مسلمان ہوئے ہیں, جو ہندوؤں سے مسلمان ہوئے ہیں, ان کی مشکلات کو کبھی بیٹھ کے کوئی بندہ اکیلا بیٹھ کے انالائز کرے نا, تو وہ بندہ انسان خود پریشان رہتا ہے کہ وہ ان لوگوں نے اسلام قبول کیسے کیا ہوگا. ہمیں تو گھر میں بیٹھے ہر چیز مل گئی ہے. بچہ ہمارا بالکل پیدا ऐसा ہوتا ہے, اس کو پتا ہے اللہ ایک ہے, رسول ایک ہے. ٹھیک ہے, اللہ پاک نے ہم پہ بہت کرم کیا کہ ہم مسلمان ہیں. بالکل ایسے ہی شکر ادا کرنا چاہیے. جی, اور یہ اپنے آپ کو ڈسکور کرنے میں سب سے بڑی چیز یہی ہے کہ اپنی ذات کے بارے میں سوچنا ہے آپ نے کہ آپ کیا کر سکتے ہیں, کیا نہیں کر سکتے. میں کہتا ہوں ٹھیک ہے, والدین آپ کو کہتے ہیں میرا بچہ ایف ایس سی کرے گا, میں اگزامپل دیتا ہوں. ٹھیک ہے, تو آپ اپنے یہ نہیں کہ آپ ضروری ان کے ساتھ جھگڑنا لڑنا ہے, آپ ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں کہ ابا جی میں نے ایف ایس سی نہیں کرنی, میں نے کامرس میں جانا ہے, میں نے آرٹس میں جانا ہے. ہم بات کر سکتے ہیں, جہاں پہ آپ کا ڈائلاگ انٹرسٹ مطلب ہے وہاں پہ جائیں. مطلب اپنے پیرنٹس کے ساتھ ڈائلاگ جو ہے وہ ضروری ہے. سر یہی میں نے آپ کو سٹارٹ میں کہا تھا کہ ایجوکیشن کی کمی ہے, آپ کی کسٹمر کہتا ہے ایجوکیشن کی کمی ہے. والدین کو بھی انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے اور بچوں کو بھی انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے. بالکل ہے, بالکل ہے. ہمارے معاشرے میں یہ بہت ہے نا کہ ہمیں کوئی مسئلہ ہو جائے نا, کہ اگر کوئی بندہ اپنے پیرنٹس سے کسی سے آرگومنٹ کرتا ہے, ان کو کسی چیز میں مناتا ہے, تو وہ کہتے ہیں یہ بدتمیزی ہے, کیونکہ معاشرے میں ایجوکیشن کی بہت کمی ہے. حالانکہ وہ بدتمیزی نہیں ہوتی, بچہ بتا رہا ہوتا ہے کہ میں یہ چیز کرنا چاہتا ہوں. بالکل ایسے ہی. لیکن کچھ میں ایسے ناصر. جی بولیں. جی میں ایک کمپنی میں کام کر رہا تھا, تو وہاں میرے ایک ٹیچر تھے, تو انہوں نے بڑی اچھی سینگ مجھے بتائی تھی کہ بیٹا دیکھو, ایک کام, آپ کی آواز میں ڈسٹورشن آ رہا ہے. نہیں اب نہیں آ ایک رہی. ہاں, ایک جو اچھا فیوچر ہے نا, وہ آپ کو 1000 لڑکیاں دے سکتا ہے, ایسے ہی ہے. لیکن ایک لڑکی آپ کو اچھا فیوچر نہیں دے سکتی. تو ہم یہ ایک لڑکیوں کے خلاف یا عورتوں کے خلاف نہیں ہے بات, لیکن اگر نہیں, بندہ وہی فوکس کرے گول کے اوپر. میں آپ کی اس چیز کو تھوڑا سا کلیئر کر دیتا ہوں. میرے نانا ابو اللہ پاک ان کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے, وہ مجھے ایک بات کہتے ہوتے تھے, وہ میں ابھی بھی کوٹ کرتا ہوں کہ بیٹا کامیاب ہو جا. پنجابی میں کہتے تھے بیٹا کامیاب ہو جا, کڑی بھی تیرے پیچھے آئے گی تو پیسہ بھی تیرے پیچھے آئے گا. بالکل. ٹھیک ہے, سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو ڈیسائیڈ کریں کہ آپ نے کرنا کیا ہے. میں نے آپ کو کہنا کہ 16-17 سال کی ایج میں ایجوکیشن کی بہت کمی ہو جاتی ہے, اور اس کے بعد جو ہماری یہاں پہ ایجوکیشن سسٹم ہے اس میں جو ڈفرینس ہے, اس کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ گیپ ہے, کمیونیکیشن گیپ ہے. جو ایلیٹ کلاس کے اسکول ہیں, اس کے بعد مڈل کلاس کے اسکول ہیں, اس کے بعد لوور مڈل کلاس کے اسکول ہیں, جو بچے وہاں سے پڑھتے ہیں وہ انڈرسٹینڈ ہی نہیں کر سکتے ایک دوسرے کی جو تھنکنگ ہے, ایک دوسرے کے ایٹیٹیوڈ کو وہ انڈرسٹینڈ ہی نہیں کر سکتے. بالکل. یہ سب سے بڑا ایشو ہے. بات وہی پہ آئے گی, کامیابی صرف محنت کے ساتھ ہے. کسی نے آپ نے میرے لیے کچھ نہیں کرنا, میں نے اپنے لیے کچھ کرنا ہے. آپ نے میرے لیے کچھ نہیں کرنا, آپ مجھے کما کے کبھی نہیں کھلائیں گے, کبھی نہیں. بالکل ایسے. وہ گاؤں میں نا پرانے بابے کہتے ہوتے ہیں, پتر بگانے پت کما کے نہیں کھواندے. بالکل ایسا ہی. آپ نے خود ہی کھانا ہے, خود کرنا ہے, جو کرنا خود کرنا ہے. دیکھ لیں کہ کب تک آپ نے سہارا لینا ہے. اور کامیابی میں جو سب سے بڑی چیز میٹر کرتی ہے وہ آپ کے اچھے ریلیشنز میٹر کرتے ہیں. میرا بزنس ہے ڈسٹریبیوشن کا, سیلز کا بزنس ہے. سیلز کے بزنس میں سب سے جو بڑی چیز ہے وہ آپ کے لنکس میٹر کرتے ہیں. اور یہ لنکس یہ نہیں ہوتے کہ یہ بائی برتھ بنتے ہیں. لنکس بنتے ہیں کہ آپ نے ایک مارکیٹ میں جانا نا, تو ایک دکان ہے, میں ایگزامپل دیتا ہوں, وہاں پہ آپ نے جانا, وہ آپ کو آرڈر نہیں دیتا, آپ نے نیکسٹ ویک بھی جانا ہے, اس سے نیکسٹ ویک بھی جانا ہے, اس سے نیکسٹ ویک بھی جانا ہے. آپ اس بندے کے پاس 8 ہفتے لگاتار چلے جائیں, وہ 9ویں یا 10ویں ہفتے میں آپ کو آرڈر دے دے گا. ایسا ہی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے,
اور وہ آپ کے بنتے ہیں لنکس، وہ آپ کی بزنس کی گروتھ کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہیں. ٹھیک ہے. بالکل بالکل. اور جو بھی آپ کے پاس پروڈکٹ ہے اس کی کوالٹی سب سے پہلے خود چیک کریں کیسی کوالٹی ہے. بلف کر کے کبھی بھی مارکیٹ میں سیل نہ کریں. اگر ایک پروڈکٹ کی کوالٹی اچھی ہے تو بربلا کہیں، سب کے سامنے کہیں جی ہماری پروڈکٹ میں جان ہے. اور اگر اس کے پروڈکٹ میں جان نہیں ہے اس پہ آپ فوکس نہ کریں، اس پہ آپ نہ زور لگائیں، اس سے بہتر چیز لے کے آئیں مارکیٹ میں. بالکل بالکل، کوالٹی کے اوپر فوکس. اچھی کوالٹی پہ فوکس ہے. اس کے بعد لنکس ہیں، جو آپ کا ریلیشن شپ ہے، تعلق ہے، وہ نہیں چھوڑنا آپ نے. مارکیٹ میں جانا ہے، ریگولر جانا ہے. 10 دکانیں ہیں ایک روٹ پہ، 5 آرڈر دیتی ہیں، 5 نہیں دیتی. جو نہیں دیتی ان کے پاس بھی جا کے ان کو ٹائم دینا ہے، ان کے پاس بیٹھنا ہے. بالکل. یہ تو ہو گیا سر، جی شان بھائی. 2-3 چیزیں تھی. اب یہ بتائیے گا کہ ایجوکیشن، جاب اور بزنس، یہ آپس میں تینوں چیزیں کتنا ریلیٹ کرتی ہیں؟ تعلیم، جاب اور بزنس آپس کے اندر کتنا ریلیٹ کرتی ہیں ہمارے بزنس کو گرو کرنے کے لیے، یا ہمیں گرو کرنے کے لیے؟ میں آپ جاب کو اور بزنس کو سائڈ پہ کر دیں. آج کل کے جو حالات ہیں نشان بھائی، زندہ رہنے کے لیے بھی آپ کو ایجوکیشن ضروری ہے. سب سے بڑی چیز جو ہے کہ آپ نے ایجوکیشن لازمی، ہر بندہ اس کا حق ہے، اس کو ایجوکیشن حاصل کرنی چاہیے. جب آپ ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں تو اس کے ساتھ آپ سیکھتے ہیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے. میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں کہ گاؤں میں آپ کسی سے بھی پوچھ لیں، یہاں پہ کچھ لوگ دیکھ رہے ہوں گے وہ بھی میری بات سے ایگری کریں گے، آپ بھی کریں گے، کہ آج کل جو بندہ پڑھا لکھا نہیں ہے نا، وہ کھیتی باڑی بھی نہیں کر سکتا. وہ بالکل کھیتی باڑی بھی نہیں کر سکتا. گوگل آپ کے سامنے ہے، فصل کو کوئی بیماری لگی ہے، آپ لکھ کے ڈالیں گے تو آپ کے پاس 15 سے 16 ہزار اس کا آنسر آ جاتا ہے کون سی چیز ڈالنی ہے. جب آپ میں کیپیبلٹی نہیں ہے گوگل کو چلانے کی تو آپ کس طرح کریں گے؟ پھر سب سے بڑی بات یہ بالکل. ہے کہ میں سب سے لو لیول میں بات کر رہا ہوں. ہمارے جو حساب کتاب ہے وہ آڑتی کے پاس جانا ہے، ویپاری کے پاس جانا ہے. جب ہمیں پتہ ہی نہیں چلے گا کہ ہم نے اس سے کیا حساب لیا، کیا دیا. ایجوکیشن سب سے زیادہ ضروری ہے. اس کے بعد میں فوکس کرتا ہوں بزنس پہ. ایک بندہ ہے اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، وہ بھی بزنس کر سکتا ہے، سروسز کا بزنس کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. ہمارے یہاں پہ فقدان ہے کہ ہم لوگ کسی چیز کو، اگر کوئی بندہ کام کر رہا ہے نا تو اس کو موٹیویٹ نہیں کرتے. وہ ایسے ہی، وہ کیا کہتے ہیں کہ بغض ہمارے دل میں سے نکل نہیں سکتا، یار یہ کیا کر رہا ہے. ٹھیک ہے. اس کے دوستوں میں، اس کی فیملی میں یہ کیا کر رہا ہے. بزنس لازمی جز ہے آپ کی ترقی کا، اگر آپ نے دنیا کو کمپیٹ کرنا ہے، کمپیئر کرنا ہے. جاب ہے، جاب میکسیمم آپ کو 10-15 سال کے بعد 1.5 2 2.5 3 لاکھ سے اوپر نہیں جائے گی. میکسیمم 5 لاکھ اگر کسی کا کوئی لک ہے، یا اگر وہ کسی نے کوئی، میں کہتا ہوں کہ اس کی سنی گئی ہے. لیکن بزنس میں آپ ڈے ون سے آپ بہت اچھی ارننگ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. سروسز کے بزنس میں پیسے الگ ہیں، اس کے بعد ریئل ٹائم بزنس میں پیسے الگ ہیں. آپ جو بھی کریں اللہ پاک آپ کو نوازتا ہے بزنس میں. اور ٹریڈنگ میں ویسے بھی حدیث ہے کہ 70% روزی ہے. کوئی بھی کام ہے تو اللہ پاک دیتا ہے، اس میں روزی دیتا ہے آپ کو. اور جاب جو ہے، جاب یہ ہے کہ جاب ہمارا یہ سب سے بڑا فقدان ہے جو ہماری آج کل کی جنریشن ہے. وہ سب لوگ ڈھونڈتے ہیں گورنمنٹ جاب، نہ گورنمنٹ جاب ملتی ہے نہ وہ جاب کرتے ہیں. حالانکہ پرائیویٹ جاب میں آپ کی گروتھ بھی زیادہ بہتر ہوتی ہے. ٹھیک ہے. وہ آپ کو سکھاتے بھی ہیں. گورنمنٹ جاب میں ہر بندہ کا یہ ہے کہ وہ، یا آج کل وہ چل بھی ریلیکس رہا ہوتا ہے، ریلیکس ہوتا ہے. وہ جی وہ کہتے ہیں جی دفتر آنے کی تنخواہ لیتا ہے، کام کرنے کی رشوت لیتا ہے. ہے. بالکل صحیح کہا. اچھا، اس میں ایک کویشچن مائنڈ میں آ گیا کہ ہمارے ایجوکیشن سسٹم کو بہتر کرنے کے لیے آپ کا میسج کیا ہے کہ یہ سر لیول ہونا ایجوکیشن چاہیے؟ کو میرا نا، میں نے سی ایس ایس کے پیپرز دیے تھے تو اس میں میں نے نا، میرا یہ پاکستان کی ایجوکیشن پہ آیا تھا ٹاپک، میں نے لکھا تھا وہ. پھر میرے پروفیسر ہیں ان سے بھی میری بات ہوئی تھی، ان کو میں نے سینڈ کیا تھا. پاکستان میں ایجوکیشن سسٹم ایک ہونا چاہیے، چاہے وہ ایلیٹ کلاس ہے، چاہے وہ مڈل کلاس ہے، چاہے وہ لوور مڈل کلاس ہے. میں پی ایم ایل این سے ہوں، لیکن عمران خان کی اس چیز کو میں سیکنڈ کرتا ہوں کہ پاکستان میں ایجوکیشن سسٹم ایک جیسا ہونا چاہیے. جو کتاب میں پڑھ رہا ہوں وہی ایک غریب کا بچہ پڑھے، وہی ایک امیر کا بچہ پڑھے. بالکل ہمارا سلیبس ہی ڈیفرنٹ، آپ چیک کریں. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، جب ہم نے کچھ وہ چیزیں پڑھنی نہیں ہے. اور
بالکل اس کے بعد جو سب سے زیادہ ضروری ہے، جو ہماری یونیورسٹی اسلامیہ ہوگی، ملتان میں ہوگی، ہماری یونیورسٹی میں جو پڑھاتے ہیں نا، وہاں پہ وہ کلرک پیدا کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اگر کسی کا ریسرچ کا پیپر ہے تو وہ بھی گیا، اس نے نیٹ سے اٹھا کے دے دی ہے. کام نہیں کرتے. ہمارے اسٹوڈنٹس کو کام کرنا چاہیے، ریسرچ آنی چاہیے، ٹھیک ہے. ہم لوگ کام نہیں کرتے، کام سے جان جاتی ہے. بحیثیت قوم ہم کام چور ہیں، شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہیں. بالکل شارٹ کٹ کوئی نہیں ہے زندگی میں. جو بندے کامیاب ہوئے ہیں ان کی آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں. آپ عمران خان لے لیں، 27-28 سال ہو گئے ہیں، بن گیا وزیر اعظم. بالکل بن گیا وزیر اعظم. اس نے 27-28 سال محنت کیا، وزیر اعظم بن گیا. بالکل شارٹ کٹ کوئی نہیں ہے زندگی میں. زندگی گزارنی ہے تو اس کے لیے ہارڈ ورکنگ ہے. اور ایجوکیشن سسٹم سب سے زیادہ ضروری ہے، اس لیے ایک جیسا ضروری ہے تاکہ ہم سب کی جو تھنکنگ ہے وہ آپس میں مل سکے اور ہم ایک پوائنٹ پہ آ سکیں، میچ کریں. ہماری آپ دیکھیں نیشنل اسمبلی میں جاتے ہیں اینکر، وہ جا کے پروگرام کرتے ہیں، جی بتائیں کیا ریٹ ہے آٹا چینی دال کا، تو ہم سب لوگ ہنس رہے ہوتے ہیں. تو میں کہتا ہوں یار آپ ان پہ نہ ہنسیں، ان کے ایجوکیشن سسٹم پہ ہنسیں اور خود پہ ہنسیں کہ آپ لوگوں نے ایسے نمائندے الیکٹ کر کے وہاں پہ بھیجے ہیں، وہاں پہ بھیج دیں گے. یہاں پہ ہاشم بھائی ایک اور سوال بھی اٹھتا ہے، ٹائم کافی ہو گیا ہے. ایک اور سوال ہے کہ جو گول ہے وہ کتنا بڑا ہونا چاہیے انسان کی زندگی کے اندر نا. کیونکہ اگر ایک سٹیپ ہے، جیسے میں نے ایک ایگزامپل دے رہا ہوں کہ میں نے گھر بنانا ہے، گھر بنا لیا، گاڑی لے لی، میں اس کے بعد کیا کروں گا؟ اس کے بعد بھی تو میری زندگی پڑی ہے. مجھے کچھ ایسا کون سا گول کس حوالے سے سیٹ کرنا چاہیے، کتنا بڑا ہونا چاہیے؟ میں نا اس چیز کو سم اپ کرتا ہوں. ہر بندے کی اپنی سوچ ہے، میری اپنی سوچ ہے. بالکل ڈفرینٹ. ایک اسٹوڈنٹ ہے نا جو ماسٹرز جس نے کیا ہے، وہ CSS کی تیاری کرے. میں کو ایگزامپل دینے لگا ہوں، یہ بات آپ نے سمجھنی ہے، آڈینس کے لیے بھی بڑی بہتر ہے. اگر کسی بندے نے 6 ماہ میں محنت سے CSS کی تیاری کر لی نا، تو وہ ایزیلی PMS پاس کر جائے گا، ایزیلی PPS پاس کر جائے گا، ایزیلی فیڈرل کا ٹیسٹ پاس کر جائے گا. اس لیے میں کہتا ہوں کہ گول انسان کا بڑا ہونا چاہیے. جب آپ بڑے گول کی طرف بھاگتے ہیں نا تو کچھ نہ کچھ آپ کے ہاتھ میں آ جاتا ہے. کنویں کے مینڈک نہیں بننا، سمندر میں چھلانگ لگائیں، بالکل ایسے کچھ نہ کچھ ملے گا آپ کو. بالکل ایسے. کوئی واقعہ جو آپ کی زندگی میں جو آپ کے لیے انسپریشن بنا ہو، کوئی ٹیچر یا کوئی ایسا واقعہ چھوٹا سا؟ یار بڑے واقعات ہیں، ٹائم تھوڑا سا کم ہے، میں نے جانا ہے. تو میں آپ کو چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں. اس میں یہ ہے کہ سر انسان معاشرے میں جب جاتا ہے نا پریکٹیکل لائف میں، تو انسان سیکھتا ہے. تو اس کے پاس ایک نہیں ہوتے، 1000 واقعے ہوتے ہیں. بالکل میرا یہ تمام لوگوں کو میسج ہے کہ اپنی لائف میں جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے نا، لوگ اس کو لائٹر وے میں لیتے ہیں، لیکن اس کو ڈیپر وے میں لا کریں، سوچا کریں کہ کیا ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے، کون کر رہا ہے. تو آپ کو سیکھنے کے لیے بھی بہت کچھ ملے گا، سمجھنے کے لیے بھی بہت کچھ ملے گا. اور جو آپ کہتے ہیں کہ انسان کا گول ہے، اس کو اچیو کرنے کے لیے یا کسی کو فالو کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، میں نہیں مانتا کسی کو فالو انسان نہ کریں. فالو صرف رب کی ذات کو کرنا ہے. آپ محنت کریں، پھل اللہ نے آپ کو دینا ہے، یہ میرا آپ سے وعدہ ہے. شارٹ کٹ زندگی میں کوئی نہیں ہے. بار بار کہوں گا، شارٹ کٹ زندگی میں کوئی نہیں ہے. زندگی کا پتہ نہیں آج ہے، کل نہیں ہے. آپ محنت کریں، اپنا پارٹ ادا کریں. وہ پارٹ اللہ نے ادا کرنا ہے، اور وہ یقین ہے ایز اے مسلمان کہ وہ اپنا پارٹ ہم سے بہتر ادا کرتا ہے. بالکل. بہت بہت شکریہ ہاشم صاحب، اتنا قیمتی ٹائم کہ آپ نے اپنے بزنس کے ٹائم میں سے اپنی جو جرنی ہے اس کے حوالے سے ہمارے ساتھ ڈسکس کیا، اس میں سے ٹائم نکال کر. تو بہت بہت شکریہ. ہماری آڈینس کے لیے انشاءاللہ یہ ایک انسپریشن بنے گی. آپ کی مثال، جو آپ نے کام سٹارٹ کیا اور یہاں تک پہنچے ہیں، آپ نے شروع میں ہی اپنا انٹروڈکشن کروایا. انشاءاللہ اسی طرح ہم آپ کو گاہے بگاہے تکلیف دیتے رہیں گے ہماری آڈینس کے لیے. تو بہت بہت شکریہ. تھینک یو. اللہ حافظ. اللہ حافظ. تھینک یو.